अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बज़्मे जुगनू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू लिसन क्लासिक उर्दू नावल्स। आज मैं निगत सीमा का नावल सुना रही हूँ, हम तुम्हें जीत के हारे हैं। मोहब्बत क्या है, मुझे इसके मुतल्लिक कुछ पता नहीं था। मैंने उसे सिर्फ कहानियों में पढ़ा और फिल्मों और ड्रामों में देखा था, लेकिन मोहब्बत के मुतल्लिक मेरी कोई ख़ास राय नहीं थी। हालांकि सर दाऊद ने एक बार कहा था, ये बहुत खूबसूरत जज्बा है। ये जब किसी दिल को मुंतखब करती है और उस दिल में उतरती है तो उस पूरे वजूद को खूबसूरतियों से भर देती है। ये शायर लोग भी बस। मैंने सर दाऊद की बात पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। यूं भी वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद ना थे। हालांकि जब मैंने इस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया था तो चंद दिनों में ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि लड़कियां उन पर मरती हैं। यहाँ को एजुकेशन थी और सर दाऊद उर्दू पढ़ाते थे। पता नहीं क्यों मुझे अपनी उन फ्रेंड्स के सामने जिन्हें एडमिशन मिल गया था सबकी सी महसूस हुई थी। और मैंने यहाँ एडमिशन लिया था और यहाँ एडमिशन लेने वाले ज़्यादातर लड़के और लड़कियाँ वही थे जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल सका था। नतीजतन स्टाफ मेल और फीमेल दोनों पर मुश्तमिल था। अम्मा ने मेरे यहाँ एडमिशन पर एतराज़ किया था। साइंस पढ़कर क्या करना है, आर्ट्स ही ले लेती। गवर्नमेंट कॉलेज नज़दीक ही है और सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं, और लड़के क्या मुझे खा जाएंगे। मैं हंसी थी। आप बेफिक्र रहें अम्मा, मैं किसी लड़के से बात नहीं करूँगी। अम्मा एक लम्हा को लाजवाब सी हो गई थी। ये बात नहीं, लेकिन जब मैट्रिक में तुम्हारे ज़्यादा नंबर नहीं तो फिर एफएससी की पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर मेडिकल कॉलेज में तो दाखिला नहीं मिलेगा तो मेहनत का फ़ायदा ना मिले। लेकिन एफएससी और बीएससी की अपनी ही टोर होती है ना, इतने नंबर तो आ ही जाएंगे कि मैं पास हो जाऊं। तब अम्मा चुप हो गई थी और डैडी को तो यूं भी कोई एतराज़ नहीं था। मेरी अम्मा कोई देहातन अनपढ़ औरत ना थी। वो बीए पास और खासी सोशल खातून थी। एक एनजीओ की एजाज़ी मेंबर भी थी। डैडी बिजनेसमैन थे और अच्छा खासा बिजनेस था उनका। हमारी 4 कनाल पर फैली कोठी बहुत खूबसूरत थी। मुझे याद है बहुत बचपन में तो मैं उन्हें मम्मी ही कहती थी, लेकिन जब ज़रा बड़ी हुई तो अम्मा कहने लगी। अम्मा ने चूँकि खुद उसी डिग्री कॉलेज में तालीम हासिल की थी, शायद इसलिए वो चाहती थी कि मैं भी यहाँ पढूं। लेकिन मैंने तो सनराइज़ कॉलेज में एडमिशन ले लिया था और 2-3 रोज़ अपनी दोस्तों से जुदाई का गम मनाने के बाद मैंने नई सहेलियाँ बना ली थी। पहले रोज़ जब सर दाऊद हमारी क्लास में आए थे तो मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं था, बल्कि मैं अपनी फ़ाइल पर आड़ी तिरछी लकीरें बना रही थी। बड़ा बोर सा दिन था। सुनो, सर दाऊद तुम्हें जानते हैं? मेरी सीट फेलो ज़मीना ने पूछा था। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया था। लेकिन तुम्हें देख तो ऐसे रहे हैं जैसे बरसों से जानते हो। ये हर लड़की, मेरा मतलब है हर खूबसूरत लड़की को इसी तरह ही देखते हैं जैसे बरसों की आशनाई हो। ज़मीना के साथ बैठी समीर ने तबसरा किया था। उसकी बड़ी बहन इसी कॉलेज में 3rd ईयर की तालबा थी और कॉलेज के स्टाफ के मुतल्लिक तमाम मालूमात उसी से हमें मिली थी। काश मैं भी खूबसूरत होती, ज़मीना ने मसनूई आह भरी थी। तब मैंने सर उठाकर सर दाऊद की तरफ देखा था। वो मेरी तरफ ही देख रहे थे। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर ज़रा सा मुस्कुराकर दाएं हाथ की उंगलियां बालों में फेरने लगे थे। आम सी शक्लो सूरत के सांवले रंग के अधेड़ उम्र सर दाऊद में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि लड़कियां उन पर मरती थीं। हाय, क्या सारे मेल टीचर्स ऐसे ही हैं? मैंने सरगोशी में पूछा था तो समीर ने जवाबन फाइल पर लिखा था, नहीं, कुछ बेहतर भी हैं। और हम तीनों मुंह नीचा करके खूब हंसे थे और सर दाऊद मुसलसल हमारी तरफ देखते रहे थे, जिसे लड़कों ने भी नोट किया था। बीएससी तक पहुँचते पहुँचते मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया था कि लड़कियां सर दाऊद पर क्यों मरती हैं, क्योंकि वो शायर थे। कॉलेज के मुशायरों में अपनी गज़लें और नज़में सुनाते और लड़कियां फरमाइश कर कर के और लड़के तालियां बजा बजा कर सुनते। मुझे शेर व शायरी से कुछ ख़ास दिलचस्पी ना थी,
اس لیے میں نہیں جانتی تھی وہ اچھے شاعر تھے یا برے، لیکن شاعر وہ جیسے بھی تھے، مگر استاد بہت اچھے تھے، پڑھاتے اچھا تھے۔ عشق و محبت کے موضوع پر بات کرنا انہیں بہت مرغوب تھا، اور مجھے عشق و محبت سے خاصی چڑ تھی۔ کیا ان شعراء کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا؟ ایک روز میں نے چڑ کر کہا تو سر داؤد نے کہکا لگایا، بی بی، یہاں تو کائنات کی ہر چیز، چرند پرند، جانور، انسان، سب اسی جذبے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ کیوں منکر ہیں اس سچے جذبے سے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن میں جانتی تھی اس کی وجہ اماں جی تھی، جو کبھی کبھی ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی تھی، کوئی اس عشق نامراد کو آگ لگا دے، کنویں میں پھینکوا دے، جس نے میری شہزین کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ مجھے اماں جی کی سادگی پر ہنسی آتی تھی، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس عشق نامی چیز نے شہزین پھپھو کا ہر رشتہ اس گھر سے ختم کر دیا ہے۔ گو تب میں عشق کے معنی مفہوم سے بالکل ناآشنا تھی۔ اماں جی نے بھی اس سے زیادہ کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن جب میں نے میٹرک کر لیا تو ایک روز میرے پوچھنے پر اماں نے مجھے بتایا تھا کہ شہزین پھپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، اور ان دنوں تو یہ ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی شہزین پھپھو کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی سوائے اماں جی کے میں نے کسی کو ان کا نام لیتے سنا تھا۔ کسی بھی کون؟ اس گھر میں اماں جی کے علاوہ اور تھا ہی کون سوائے ڈیڈی اور اماں کے؟ سو ڈیڈی تو بہت مصروف رہتے تھے، اور رہی اماں تو وہ کبھی کبھار کچھ وقت نکال ہی لیا کرتی تھی۔ اس روز بھی اماں کے پاس وقت تھا، اور میں ان دنوں رزلٹ کے انتظار میں گھر پر ہی تھی۔ شہزین کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور ان دنوں گرل کالج میں لڑکیوں کی سائنس کی کلاسز نہیں ہوتی تھی۔ تمہارے دادا جان کو ایجوکیشن میں اسے پڑھانے کے حق میں نہیں تھے، سو وہ لاہور کے ایک گرلز کالج میں داخل ہوگی۔ ایف ایس سی اس نے بڑے اچھے نمبروں میں پاس کیا تھا۔ ان دنوں وہ بی ایس سی فائنل میں تھی جب وہ اسے ملا تھا، پتہ نہیں کہاں، شاید کسی کالج میں مباحثوں کے مقابلے میں۔ شہزین کو غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کا جنون تھا، اور گھر میں سے کبھی کسی نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ وہ کوئی اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، غالباً اپوزیشن کی کسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ وہ بڑی پرجوش اور جذباتی تقریریں کرتا تھا، ملک میں مساوات کی باتیں کرتا، جب کوئی غریب نہیں ہوگا سب ایک جیسے ہوں گے۔ تمہارے ڈیڈی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ وہ سرخا تھا، روس سے پیسہ ملتا تھا اسے، اور پتہ نہیں کیسے شہزین اس سے متاثر ہو گئی۔ خود اس کا تعلق کسی غریب خاندان سے تھا، اور شہزین جانتی تھی کہ اس کے گھر والے کبھی بھی اس کا رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب بی ایس سی کا امتحان دے کر وہ گھر آئی تو وہ ارتقاء سے نکاح کر چکی تھی۔ ارتقاء؟ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں، اس کا نام یہی تھا، ارتقاء صفی۔ تب تمہارے دادا جان نے سادگی کے ساتھ اس کی رخصتی کر دی، لیکن پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا، نہ کبھی اس کے گھر گئے، نہ کبھی اس سے کوئی بات کی۔ شروع میں ایک دو بار وہ ارتقاء کے ساتھ آئی، لیکن تمہارے دادا جان گھر سے چلے گئے، اماں جی نے کوئی بات نہیں کی، تو پھر وہ کبھی نہیں آئی۔ اب وہ کہاں ہیں؟ مجھے خواہ ان سے ملنے کا اشتیاق ہوا تھا، پتہ نہیں۔ اور وہ کیسی تھیں؟ میں نے پھر پوچھا تھا۔ اماں کو پتہ نہ تھا، اور انہوں نے تو شہزین پھپھو کو اپنے بچپن میں کہیں دیکھا تھا۔ دور پرے کی رشتہ داری تھی، زیادہ آنا جانا نہ تھا، اور جب وہ بیاہ کر یہاں آئی تھیں تو تب شہزین پھپھو کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ تو مجھے عشق و محبت کے ذکر سے ہی چڑ تھی، شاید شہزین پھپھو کی وجہ سے۔ میں اکلوتی تھی، اور میرے کوئی قریبی عزیز بھی نہ تھے، بس ایک خالہ جو کینیڈا میں رہتی تھیں۔ لڑکیاں سر داؤد کے گرد آٹوگراف بک لیے چکراتی رہتی، اور سر داؤد کے باہر ہی کہکہوں کی آوازیں آتی رہتی۔ ایک بار سر داؤد نے بہانے سے مجھے بھی آفس میں بلوایا تھا، لیکن میرا رویہ کچھ ایسا روکھا رہا کہ وہ بیچارے کھسیا گئے۔ اس روز ہم لان میں بیٹھے سموسے کھا رہے تھے جب سر داؤد اپنے آفس سے نکلے۔ ان کے ساتھ وہ تھا یامین صفی، شہزین صفی اور ارتقاء صفی کا بیٹا، لیکن تب مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ وہ گھسی ہوئی جینز پر
نیلی دھاری دار شرٹ پہنے ہوئے تھا، شرٹ کے اوپر والے بٹن کھلے تھے، اس کے بال لمبے لمبے سے تھے، کندھوں تک جھولتے ہوئے۔ یہ کون ہے سر کے ساتھ؟ میں نے سموسہ املی کی چٹنی میں ڈبوتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے تمہیں نہیں پتا؟ سر داؤد کا بھتیجا ہے، کبھی کبھار 3-4 مہینوں بعد چکر لگاتا ہے، زرمینا نے انگلی سے املی چاٹتے ہوئے بتایا تھا۔ کمال ہے، میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ اتفاق ہوگا، حالانکہ 6-7 ماہ پہلے بھی وہ آیا ہوا تھا، سر کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ سمین نے پلیٹ میرے ہاتھ سے لے لی اور اس میں موجود چٹنی سے مستفید ہونے لگی۔ ویسے یہ سر کے سگے بھتیجے نہیں، کسی دوست یا عزیز کے بیٹے ہیں۔ زرمینا نے میری معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تبھی سر داؤد ہمارے قریب آ گئے۔ ہم سب کھڑے ہو گئے۔ یامین، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، یہ سمین تو تمہیں یاد ہے نا؟ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ جب وہ ہمارے قریب آئے تھے تو میں نے دیکھا تھا اس کی شرٹ کے کف میلے ہو رہے تھے، جانے کتنے دنوں سے اس نے کپڑے چینج نہیں کیے تھے۔ مجھے یکدم اس سے کراہیت سی محسوس ہوئی تھی۔ میں بہت نفاست پسند تھی اور میں تو چھٹی والے دن بھی صبح صبح ہی کپڑے بدل کر تیار ہو جاتی تھی۔ ہمہ وقت نقص سے درست پرفیوم کی ہلکی ہلکی مہک میری شخصیت کا حصہ تھی۔ یہ میری بہت ذہین اور انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ ہے۔ اس نے بے حد گہری نظروں سے مجھے دیکھا تھا۔ اور یہ ہے یمین، میرا بھتیجا، میرا دوست۔ میں زبردستی مسکرائی تھی۔ مجھے اس طرح کے لڑکے کبھی اچھے نہیں لگے تھے۔ میرا جی تو چاہا تھا کہ اسے حجام اور دھوبی کے پاس جانے کا مشورہ دوں، لیکن پھر سر داؤد کے خیال سے چپکی کھڑی رہی۔ اس کی آنکھیں تو بے حد خوبصورت تھیں، سحر سا طاری کرتی ہوئی، لیکن اس کا حلیہ انتہائی نفرت انگیز تھا۔ وہ ہمارے پاس رکے نہیں تھے، بلکہ سر داؤد تعارف کے بعد اس کے ساتھ آگے بڑھ گئے تھے، اور چند قدم کے فاصلے پر رک کر انہوں نے اس کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے اونچا کہکہا لگایا تھا، اور تب اس نے مڑ کر ایک نظر ہم سب پر ڈالی تھی۔ یہ ہمیشہ ایسے ہی حلیے میں ہوتا ہے؟ اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے میں نے پوچھا تھا۔ ہاں، اینگری ینگ مین۔ سمین اپنی فائل گاہ سے اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ لیکن اس حلیے کے باوجود لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ یہ آپی کا کلاس فیلو تھا، آپی نے بتایا تھا۔ یہ گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر یہاں سر داؤد کے پاس آ گیا تھا۔ پھر گریجویشن کے بعد اس کے والدین اسے لے گئے تھے، بلکہ جب وہ 4th ایئر میں تھا تو اس کی والدہ سخت بیمار ہو گئی تھی اور اس کا بھائی اسے لینے آیا تھا۔ یوں گھر والوں سے اس کی صلح ہو گئی تھی۔ لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ یہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی، ایسے ہی جیسے سر داؤد پر مرتی ہیں۔ نہیں یار، اس پر سچ مچ مرتی تھی، سمرین نے بتایا۔ آپی کہتی تھی اس کی گفتگو میں ایک سحر ہے جو جکڑ لیتا ہے، بہت خوبصورت آواز ہے اس کی، اور پھر اس کا انداز گفتگو۔ تمہیں نہیں پتا یار، لڑکیاں مختلف چیز پسند کرتی ہیں آج کل، بلکہ ایک لڑکی تو اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی۔ اچھا، میں پھر ہنسی تھی۔ میں تو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کروں، لیکن تب مجھے ہرگز پتہ نہ تھا کہ ایک روز میں پنجاب یونیورسٹی کے کیفیٹیریا، لائبریری، نہر کے کنارے، لان، ہر جگہ اس کے ساتھ دکھائی دینے لگوں گی، اور اس کے ساتھ چلتے، اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی گھن نہیں آئے گی، بلکہ مجھے فخر محسوس ہوگا، اور کسی بھی یونیورسٹی فیلو کو یہ بتاتے ہوئے کہ یامین صفی میرا کزن ہے، میری سگی پھپھو کا بیٹا، فخر محسوس کروں گی۔ یامین کو دوسری بار میں نے پنجاب یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ بی ایس سی کرنے کے بعد میں نے ایم ایس سی میں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ بایولوجی میں میرے مارکس بہت اچھے تھے، سو میں نے اسی میں ماسٹرز کرنے کا سوچا تھا۔ زرمینا اور میں، ہم دونوں نے پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ میرے ہاسٹل میں رہنے کا سن کر اماں نے تھوڑا بہت اعتراض کیا تھا، لیکن زیادہ مخالفت نہ کر سکی تھی، کیونکہ ان دنوں اپنی این جی او کے پلیٹ فارم سے وہ دھڑا دھڑ عورتوں کی اعلیٰ تعلیم کے حق میں تقریریں کر رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، اپنے اسٹیٹس کا، اپنی پھپھو کی طرح کسی کنگلے لیڈر کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ انہوں نے لاہور آنے سے پہلے مجھے نصیحت کی تھی، اور مجھے اپنی اماں کی سادگی پر ہنسی آئی تھی۔ تو کیا کسی دولت مند، اپنے ہم مرتبہ اسٹیٹس رکھنے والے کے چکر میں پڑنے کی اجازت ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ بکو مت، انہوں نے مصنوعی خفگی سے مجھے گھورا تھا۔
تیری شادی تو میں کسی شہزادے سے کروں گی۔ ہر ماں کی طرح اماں بھی میرے لیے کسی شہزادے کے ہی خواب دیکھ رہی تھی۔ دیکھ سجل رانی، اپنی پھپھو کی طرح نہ کرنا، ماں باپ کی بھی آرزویں اور خواب ہوتے ہیں۔ تیری پھپھو تیرے دادا کا مان نہ توڑتی تو پورا شہر دیکھتا اور یاد کرتا کہ کتنی دھوم سے تیرے دادا اسے رخصت کرتے۔ ان کی آواز بھر گئی تھی، پتہ نہیں کیوں انہیں خوف تھا کہ میں اپنی پھپھو کی طرح نہ کروں۔ پھر اس روز میں نے اماں کے ساتھ ہی نہیں اپنے ساتھ بھی عہد کیا تھا کہ میں ڈیڈی اور اماں کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ یوں مجھے لڑکوں سے ایسی کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی، اور میرے ڈپارٹمنٹ کے تو سارے لڑکے ہی خاص سے پڑھاکو سے تھے۔ اس روز میں نے اور زرمینہ نے ڈاکٹر طلحہ ہاشمی کا پیریڈ بنک کیا تھا اور ہم دونوں لائبریری کی طرف جا رہے تھے جب زرمینہ نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا تھا۔ وہ دیکھو یامین، سر داؤد کا بھتیجا۔ لیکن وہ یہاں کہاں، اسے تو گریجویشن کے لیے کئی سال گزر گئے ہوں گے۔ کئی سال تو نہیں، صرف 3 سال۔ سمرین کی آپی ہم سے 3 سال سینئر ہے۔ زرمینہ نے پہلے میری تصحیح کرنا ضروری سمجھا، پھر خیال ظاہر کیا شاید کسی سے ملنے آیا ہو، لیکن اس کا خیال غلط تھا اور اس کی تصحیح کچھ دیر بعد یامین نے کر دی تھی۔ زرمینہ نے خواہ اسے مخاطب کر لیا تھا۔ آپ یامین ہیں نا سر داؤد کے؟ ہاں، لیکن آپ کون؟ اس نے ہمیں پہچانا ہی نہیں تھا۔ ہم نے سن رائز کالج سے گریجویشن کیا ہے، وہاں دیکھا تھا آپ کو۔ زرمینہ چلو۔ میں نے آہستگی سے اس کا بازو دبایا تھا۔ وہ آج بھی اسے حلیے میں تھا، وہی بدرنگی جینز، لمبے بال اور پرانی سی شرٹ جو آج اتنی میلی نہ تھی۔ پھر بھی میری نفاست پسند طبیعت کو وہاں کھڑا ہونا گراں گزر رہا تھا۔ اوہ اچھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس نے میری سرگوشی بھی غالباً سن لی تھی، تبھی تو اس نے جانے کے لیے قدم بڑھایا تھا۔ آپ یہاں کیسے؟ زرمینہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ جیسے آپ؟ وہ سپاٹ چہرے اور چڑھی ہوئی تیوری کے ساتھ کہہ رہا تھا، ہم نے تو ایڈمیشن لیا ہے بیولوجی ڈپارٹمنٹ میں۔ مجھے زرمینہ پر غصہ آ رہا تھا، وہ پتہ نہیں کیوں چپکی جا رہی تھی۔ میں بھی جھک مارنے نہیں آیا۔ اس کی جھلاہٹ پر میں نے اس کی طرف دیکھا تھا، وہ ابھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو کیا آپ یہاں 3 سال سے جھک مار رہے ہیں؟ یہ زرمینہ بھی۔ میں نے رخ موڑ کر اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آپ جیسی امیر لڑکیاں ہمارے جیسے لوگوں کے مسائل نہیں سمجھ سکتی، جنہیں زندگی کی بقا کے لیے ہر روز کنواں کھودنا پڑتا ہو، وہی جان سکتے ہیں ہمارے عذاب۔ ویسے لگتا ہے آپ میرے بارے میں خاصی باخبر ہیں، تو اطلاع عرض ہے کہ 3 سال میں نے واقعی جھک ماری ہے، لیکن یونیورسٹی میں نہیں، لاہور کی سڑکوں پر۔ کبھی کسی دکان کی سیلز مینی، کبھی مزدوری، کبھی خیر۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ 3 سال میں نے مزدوریاں کر کے روپیہ اکٹھا کیا ہے تاکہ اس یونیورسٹی میں پڑھ سکوں، جہاں پڑھنا میرے خوابوں میں سے ایک خواب تھا۔ اور وہ تیز تیز چلتا ہوا ہماری نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ زرمینہ اور میں خاموش کھڑے تھے۔ زرمینہ شرمندہ تھی اور میں حیران۔ غربت بھی کتنی بڑی لعنت ہے نا؟ زرمینہ نے کچھ دیر بعد تبصرہ کیا۔ اور ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم نے کبھی اس کے لیے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا کہ ہمیں بن مانگے بغیر کسی محنت کے ہی سب کچھ مل گیا ہے۔ میں نے اگرچہ کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے لیے جو ناگواری میں نے محسوس کی تھی وہ باقی نہیں رہی تھی، اور میرے اندر شاید اسی روز اس کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اور محبت کا پودا شاید ہمدردی کی زمین پر ہی اگتا ہے، اور یہ پودا میرے اندر بھی اگ آیا تھا، لیکن ایک طویل عرصہ تک مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ یونیورسٹی میں ہمارے یونیورسٹی فیلو ہم دونوں کا اکٹھا نام ایک ساتھ لینے لگے تھے، لیکن ہم دونوں کو ہی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ ہم صرف اچھے دوست ہیں۔ میں نے زرمینہ کے استفسار پر ایک بار کہا تھا۔ یامین کا خیال تھا محبت بیکار اور امیر لوگوں کا مشغلہ، ایک سستی تفریح ہے۔ بیچارے غریب آدمی کے پاس محبت کے لیے وقت ہی کہاں ہوتا ہے۔ وہ دال روٹی کی تگو دو کرے یا محبت کی عیاشیاں۔ تم امیر لوگ تو محبت کا یہ ڈرامہ وقت پاس کرنے کے لیے کرتے ہو، اور بیچارے غریب کے پاس فالتو وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہی تلخ اور کھردری باتیں کرتا تھا، لیکن اپنی ان تلخ باتوں اور رف حلیے کے باوجود وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ پوری یونیورسٹی میں ہی مقبول تھا۔ مجھے بھی تو اس کی تلخ باتوں نے ہی متاثر کیا تھا۔
اگرچہ اس کا حلیہ بہت عرصے تک مجھے کھٹکتا رہا، لیکن پھر میں عادی ہو گئی۔ کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، جہاں اور جیسا ہے کی بنیاد پر میری دوستی قبول ہے تو موسٹ ویلکم، ہم آج سے اچھے دوست ہیں۔ اب یہ نہ ہو کہ تمہیں میرے حلیے پر، میرے لباس پر اعتراض ہونے لگے۔ آج سے پہلے میں نے کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی، لیکن وہ زرمینہ تو کہتی ہیں کہ لڑکیاں تم پر مرتی ہیں۔ میں تو نہیں مرتا تھا، دراصل مجھے یہ محبت سب فضول ہی لگتا ہے۔ سب سے اہم پیٹ کی بھوک ہے۔ بھوک جو ہوتی ہے نا، وہ آدمی کو اپنے سگے خون کے رشتوں کا بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ پتہ ہے، جب میری ماں میرے باپ کے لیے پوری روٹی بچا کر رکھتی تھی اور ہمیں آدھی روٹی ملتی تھی تو مجھے اپنا باپ اپنا سب سے بڑا دشمن لگتا تھا، لیکن اماں کہتی تھی وہ سربراہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے، اور میں حیران سی بیٹھی اس کی باتیں سنتی تھی۔ میرے تو گھر کے نوکر بھی بھوکے نہیں رہتے تھے۔ مجھے اس پر ترس آیا تھا، ہمدردی تھی، یا اس کی باتوں کا سحر تھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ وہ ماس کمیونیکیشن میں تھا اور تقریباً ہر روز ہی میرے ڈپارٹمنٹ میں آتا تھا۔ بہت بعد میں ایک بار اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ صرف مجھے ایک نظر دیکھنے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں آتا تھا، لیکن جب ہم یونیورسٹی میں تھے تو اس نے اس طرح کی کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہم گھنٹوں ساتھ بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے، لیکن ہماری گفتگو میں زیادہ تر زمانے کی ناانصافیوں کا گلہ ہوتا، اور دوسری ملاقات میں جب میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی تب بھی وہ کیفیٹیریا میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا میز پر مکے مار مار کر کہہ رہا تھا، یہ لوگ، یہ جاگیردار اور صنعت کار دولت پر سام بن کر بیٹھے ہوئے، اس دولت کی مساویانہ تقسیم ہونا چاہیے۔ ایک طرف تو ان کے کتے بھی بہترین غذا کھاتے ہیں اور دوسری طرف انسان کے بچے بھوک سے بلک بلک کر مر جاتے ہیں، اسے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مجھے اس کی تقریر سے الجھن ہوئی تھی۔ میں اسی وقت زرمینہ کے ساتھ چائے پینے کے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان صنعت کاروں کو یہ دولت کوئی مفت میں نہیں دیتا مسٹر یامین، ان کی دن رات کی محنت سے ملتی ہے، محنت کرتے ہیں، آپ کی طرح چائے کی ٹیبلز پر بیٹھ کر بیکار کی تقریریں نہیں کرتے۔ میرے بیچارے ڈیڈی تو دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ… اچھا، وہ میری طرف دیکھ کر تمسخر سے ہنسا تھا۔ آپ کے ڈیڈی جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بزنس، ان کے ملازم اور ورکر بھی تو ہوں گے نا؟ ظاہر ہے وہ اکیلے تو پورا بزنس رن نہیں کر سکتے۔ تو ذرا اپنے بزنس مین ڈیڈی سے پوچھیے گا کہ وہ کیا ان ورکرز کو ان کا پورا حق دیتے ہیں؟ تو میں بتاؤں، آپ کو 4-5 ہزار تنخواہ دے کر وہ تو حکومت کے لیبرز قانون کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ بیچارہ ورکر دن بھر محنت کر کے 6-7 بچوں کا پیٹ بھرے یا دوسری ضروریات پوری کرے۔ ارے یہ مل اونرز اور بزنس مین جتنی حل تلفی اپنے ورکرز کی کرتے ہیں، مجھ سے پوچھیں آپ، کہیے تو کسی روز کسی مل میں یا فیکٹری میں لے چلوں اور ملوا دوں ان غریب ورکر سے۔ یہ لوگ تو حکومت کے لیبرز لا کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اس کی جذباتی تقریر نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ کہہ تو وہ صحیح رہا تھا۔ مجھے یاد آیا تھا کہ ایک بار ڈیڈی کے ایک ورکر کا بازو مشین میں آ کر کٹ گیا تھا تو بیچارے کو نہ صرف نوکری سے جواب دے دیا گیا تھا بلکہ علاج کے لیے بھی صرف چند ہزار روپے دے کر یہ کہہ کر ٹرخا دیا گیا کہ وہ ابھی پکا نہیں ہے، اور مجھے قائل ہوتا دیکھ کر ہی اس نے ہمیں وہاں بیٹھنے کی دعوت دی تھی، ایک کپ چائے ہماری طرف سے امیر لوگوں کے لیے۔ اور پھر واقعی اس نے مجھے اور زرمینہ کو اپنے پیسوں سے چائے پلوائی تھی، بلکہ سموسے بھی کھلائے تھے۔ آج جیب میں کچھ پیسے ہیں، اس نے فوراً ہی جتا دیا تھا، اور ضروری نہیں کہ پھر میں اپنی جیب سے ہی چائے پلواؤں۔ تب میں نے چاہا تھا کہ چائے کے پیسے ادا کر دوں، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس روز اس نے بہت سے واقعات سنائے تھے جس میں امیروں نے غریبوں کا استحصال کیا اور ان کا حق مارا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ اس روز ہی اس نے مجھے کچھ نہ کچھ متاثر کر لیا تھا، اور یہ پسندیدگی آنے والے دنوں میں بڑھتی ہی گئی تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کا۔ ایک بار زرمینہ نے رائے دی تھی، سر داؤد تو اچھے خاصے کھاتے پیتے بلکہ چھلکاتے آدمی ہیں، اتنی شاندار گاڑی ہے ان کے پاس، اور شاید سمرین نے ہی تو تمہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے سگے چچا نہیں ہیں۔ میں نے زرمینہ کو یاد دلایا، ہاں لیکن اگر وہ سگے چچا نہیں ہیں تو بھی
عزیز رشتہ دار تو ہیں، کچھ تو سٹیٹس میل کھاتا ہوگا نا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، میری خالہ کینیڈا میں رہتی ہیں، ان کے سسرال میں سبھی لاکھ پتی کروڑ پتی ہیں، لیکن خالو جان کی پھپھو سرگودا میں رہتی ہیں، بیچاری محنت مزدوری کر کے گزارا کرتی ہیں۔ تم ان دنوں اس کی بہت سائڈ لینے لگی ہو، حالانکہ جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اس سے ملاقاتیں کرتے ہوئے، کہیں دال میں کچھ کالا تو نہیں؟ زرمینہ نے کھوج لگانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، دال میں کالا تو کیا، چٹا بھی نہیں ہے۔ میں ہنس دی تھی، مجھے اس کا فلسفہ، اس کا انداز گفتگو متاثر کرتا ہے۔ پتہ ہے، وہ اس دنیا کو، اس ملک کو بدل دینا چاہتا ہے۔ وہ ایسے خواب دیکھتا ہے جس میں اس ملک کا ہر شخص خوشحال ہو، غربت نہ ہو، دکھ نہ ہو۔ مجھے اس کے خوابوں سے، اس کے آدرش سے عقیدت ہے۔ خیر، خوابوں اور گفتگو کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں اس سے متاثر نہ ہو جانا، تمہاری اماں اور ڈیڈی تو بے موت مر جائیں گے۔ زرمینہ نے دوستی کا حق ادا کرنا ضروری سمجھا تھا۔ خدا نہ کرے، میرے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ شادی تو مجھے اماں کی پسند سے کرنی ہے زری، اور یہ میری اماں سے کمٹمنٹ ہے۔ اچھا، تو پھر اس بیچارے کو بے وقوف نہ بنانا، مجھے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے کچھ خاص دکھتا ہے۔ ارے نہیں، تمہارا وہم ہے، وہ محبت کو تو سرے سے مانتا ہی نہیں، بلکہ انتہائی فضول قرار دیتا ہے۔ میں نے زرمینہ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے محبت کے متعلق اس کے ریمارکس بتائے تو وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن 6 ماہ بعد جب وہ میرے سامنے بیٹھا مجھ سے محبت کے متعلق پوچھ رہا تھا تو مجھے کچھ دیر کے لیے لگا تھا کہ اس کے لہجے میں اور آنکھوں میں میرے لیے کچھ خاص ہے۔ تمہارے خیال میں محبت کیا ہے؟ وہ بالکل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، حسب معمول گھسی ہوئی جینس پر دھاری دار شرٹس کا رنگ بدلتا رہتا تھا، لیکن جینس وہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی، ممی ڈیڈی اور دوستوں کے علاوہ؟ اس نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اور کبھی کرنا بھی مت۔ اس کا لہجہ یکا یک بدل گیا تھا۔ یہ محبت بہت ذلیل خوار کرتی ہے آدمی کو، اور محبت کی کوئی حقیقت ہے بھی نہیں، یہ دراصل۔ خیر چھوڑو۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں یکدم سپاٹ لگنے لگی تھی۔ تم بتاؤ یامین، تم آخر محبت سے اتنا چڑھتے کیوں ہو؟ میں نے یوں ہی پوچھ لیا تھا، لیکن اس کے چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ مجھے محبت سے نفرت ہے، اس لیے کہ میں نے محبت کا چہرہ اتنا مسخ ہوتے دیکھا ہے کہ مجھے یہ جذبہ سب سے جھوٹا لغو لگتا ہے۔ جانتی ہو سجل، میری ماں نے میرے باپ سے محبت کی تھی۔ میری ماں ایک امیر زادی تھی اور میرا باپ ایک غریب مستری کا بیٹا۔ میرے مستری دادا کو بہت شوق تھا کہ اس کا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے۔ میرا دادا کوئی بڑا مستری نہ تھا، مزدور سے ترقی کر کے مستری بنا تھا، لیکن پھر بھی اس نے بیٹے کو پڑھایا۔ اس کا بیٹا جس شان سے اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی جاتا تھا، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ وہ کسی غریب مستری کا بیٹا ہے۔ میرا باپ ایک چلاک اور خود غرض شخص تھا، اسی لیے اس نے میری ماں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ یونین کا صدر بھی تھا، ان دنوں یونین ہوا کرتی تھی، اور اس کے صدر کی بڑی ٹور ہوتی تھی۔ وہ بڑی جذباتی تقریریں بھی کرتا تھا، اور انہی دنوں جب میری ماں اس کے پیچھے دیوانی ہو رہی تھی، وہ ایک سیاسی پارٹی میں شامل ہو گیا۔ اس نے میری ماں سے چوری چھپے نکاح کر لیا، اور جب ماں نے اپنے گھر جا کر اس نکاح کا بتایا تو ظاہر ہے وہ لوگ جو میرے باپ کا رشتہ عام حالات میں قبول نہ کرتے، مجبور ہو گئے کہ بیٹی کو عزت و احترام سے رخصت کر دیں، لیکن انہوں نے بیٹی سے قطع تعلق کر لیا۔ پھر زندگی بھر وہ میری ماں سے نہیں ملے۔ میرے باپ نے ایک جوا کھیلا تھا جس میں وہ ہار گیا۔ ماں کا جہیز اور زیورات تو بہت جلد ختم ہو گئے، لیکن جس جائیداد پر اس کی نظر تھی وہ جائیداد اس سے نہ مل سکی۔ ماں کو اس سے نکاح سے پہلے پتہ چلا تھا کہ وہ ایک غریب مزدور کا بیٹا ہے اور اس کا یہ ٹھاٹ باڑ عارضی اور مانگے کا ہے، لیکن تب وہ اس کی محبت میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ اس نے کہکا لگایا۔ میں نے اپنے بچپن میں اکثر باپ کو ماں سے جکڑتے دیکھا تھا۔ وہ اس سے کہتا تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے عدالت میں کیس کر دے، لیکن ایک واحد یہی بات تھی جو ماں نے کبھی نہیں مانی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ میں اپنے والدین اور بھائی کو مزید رسوا نہیں کروں گی۔ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں یامین؟ چمچہ گیری۔ وہ پھر ہنسا تھا۔ ابا کو ہمیشہ اپوزیشن میں رہنے کا شوق رہا ہے۔
وہ ہر اپوزیشن پارٹی کے سرگرم رکن ہوتے ہیں اور ان کی چمچہ گیری کرتے ہیں، غریبوں کے حقوق کے لیے نعرے لگاتے ہیں، اپوزیشن کے جلسوں میں پرجوش تقریریں کرتے ہیں، اور جب وہ پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے، غریب کے آنسو خشک نہیں ہوتے، وہ اسی طرح بھوکا ننگا رہتا ہے، تو ابا دوسری پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیتے ہیں اور ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ خود تو شاید انہیں روٹی کے چند نوالے مل جاتے ہوں گے، لیکن گھر والے ہمیشہ بھوکے پیٹ یا آدھی بھوک کے ساتھ ہی رہے۔ اس کے لہجے میں تلخی آ گئی تھی، لیکن اس کی سچائی اور اس کی یہ قریب باتیں مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ میرا یہ لباس، یہ پرانی جینز، یہ شرٹ، مجھے پتہ ہے کہ تمہیں اس سے چڑ ہے۔ وہ بلا کا ذہین بھی تھا۔ میں چاہوں تو اس سے قدرے بہتر لباس بھی پہن سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میری اوقات اسی لباس کی ہے اور میں اپنے ابا کی طرح کسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میرے ابا ارتقاء صفی کو صورت و شکل تو اللہ نے اچھی دی تھی، اور لباس وہ خود جدید اور بہترین پہنتے تھے۔ ارتقاء صفی؟ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تو ارتقاء صفی صرف وہ ایک شخص تو نہیں ہوگا جس کے متعلق اماں نے مجھے بتایا تھا، لیکن محبت کی شادی؟ میں نے سوچا، کیا تمہاری اماں کا نام شہزین ہے؟ بے اختیار میرے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میری ایک پھپھو تھی، شہزین فاطمہ، انہوں نے بھی کسی ارتقاء صفی نامی شخص سے ایسے ہی شادی کی تھی جیسے تمہاری اماں نے۔ اور تمہارے دادا کا نام کیا انوار الحسن زیدی تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس کے لبوں سے قہقہ پھسل پڑا، اور پھر وہ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ میرے نانا کا نام بھی انوار الحسن زیدی ہے، ایک بار میری ماں نے مجھے بتایا تھا، اور یہ اس روز کی بات تھی جب اخبار میں ان کی وفات کی خبر چھپی تھی۔ میں بڑی خوشی اور اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ یمین صفی جو یونیورسٹی میں لڑکوں میں سے میرا واحد دوست ہے، در حقیقت میری پھپھو کا بیٹا ہے۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ ایک بار پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مار کر ہنسا تھا۔ یہ کچھ ثانوی اور فلمی سی سچویشن ہے، لیکن فلموں میں تو ایسی سچویشن میں محبت ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے سلسلے میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے ایسی خرافات سے دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اپنی پھپھو کی تاریخ دہرانی ہے۔ میں نے اس کی تائید کی تھی، لیکن مجھے شہزین پھپھو سے ملنے کا اشتیاق ہو رہا تھا، اس لیے میں نے پہلی بار اس سے پوچھا، کیا وہ مجھے اپنے گھر لے جا سکتا ہے؟ میں اپنی پھپھو سے ملنا چاہتی ہوں، ایک شرط پر۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہا، تم وہاں ہرگز یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم انوار الحسن زیدی کی پوتی اور ابرار الحسن زیدی کی بیٹی ہو۔ لیکن اس میں کیا حرج ہے؟ حرج ہے تم میرے باپ کو نہیں جانتی۔ یہ جان کر کہ تم کون ہو، اس کا لالچ پھر اود کر آئے گا، اور میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ ٹھیک ہے، دراصل وہ وضاحت کرنے لگا تھا، آج کل والد محترم فارغ ہیں، پارٹی والے اپنا مطلب نکل جانے کے بعد ٹھڈے مار دیتے ہیں انہیں، لیکن لوگ تو بڑے فائدے اٹھاتے ہیں۔ میں نے سنی سنائی بات کی تھی، تم ننھی معصوم بھیڑ، تمہیں نہیں معلوم ان گاگ سیاستدانوں کے ہتھ کنڈے۔ بیچارہ ہمارا ملک، جسے کبھی بھی قائد اعظم کے بعد مخلص لیڈر نہیں ملے، سب۔ اس نے ایک گالی دی اور کھڑا ہو گیا۔ سوری، تم میری گالی کا برا نہ ماننا، میں جہاں جس ماحول میں پلا بڑا ہوں وہاں گالی زبان پر چڑھی ہوتی ہے۔ ابا یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ان کی زبان بڑی گندی ہے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی ذات اور اپنے خاندان کے حوالے سے مجھ سے بات کی، اور اس روز پہلی بار مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کے 2 بھائی اور 1 بہن ہے۔ ایک بھائی اور بہن اس سے بڑے تھے اور ایک بھائی چھوٹا۔ بڑا بھائی عارفین صفی گورنمنٹ کے کسی ادارے میں کلرک تھا، اور یہ وہ واحد کام تھا جو ایک پارٹی لیڈر نے ارتقاء صفی کی درخواست پر اس کے BA پاس بیٹے کو نوکری دلوا کر کیا تھا۔ بہن نے میٹرک کیا تھا اور شادی کے انتظار میں گھر بیٹھی تھی، جبکہ چھوٹا بھائی امین صفی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی پڑھائی کے کچھ اخراجات ٹیوشنز پڑھا کر پورا کرتا تھا، اور کچھ اسے یامین فراہم کرتا تھا۔